अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी बड़ी ख़ास शख्सियत है। वैसे तो वो उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ MBBS करके डॉक्टर बने, लेकिन फिर वो जो है सिविल सर्वेंट की तरफ उन्होंने CSS किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बेचैनी थी। वो कुछ करना चाहते थे अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आवाम के लिए, जिसके लिए उन्होंने अखवत जैसे इदारे की बुनियाद रखी, जिसका काम लोगों की मदद करना, स्पेशली कर्ज़ हसना की सूरत में। और इसके साथ साथ जब ये सिलसिले का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि हमें अपने बच्चों के लिए भी काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अखवत जैसे इदारे से उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी। माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे जो हैं वहाँ से तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आई होप आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो हम ये जानना ये चाहेंगे कि माशाल्लाह से एक अच्छी भली आपकी ज़िंदगी चल रही थी, आप सिविल सर्वेंट हैं, और लेकिन ऐसा क्या सोच आपके जहन में आई कि नहीं, मैं काम तो कर ही रहा हूँ, मुल्क की खिदमत में कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे गुर्बत के लिए काम करना है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करना है। तो वो गालिब ने कहा ना कि काबे की है हवस, कभी कुएं बुतां की है, मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है। तो उन दिनों में भी काम तो अच्छा ही हम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन एक ये ख्याल था कि शायद इससे बेहतर काम मैं कोई और कर सकूं, यानी मेरी जो सलाहियतें हैं वो शायद इस काम के लिए ज़्यादा मौजू नहीं है, वो किसी और काम के लिए खुदा ने तख्लीक की हैं। मुझे लोगों के पास बैठना अच्छा लगता है, मुझे ज़मीन पे बैठना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से सीखना अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर है सिविल सर्विस में एक और तरह का मिजाज है, एक और तरह का तरीक़ाकार है। तो ज़ाहिर है इंसान को वही काम करना चाहिए जो वो बेहतर कर सकता है, या जिस काम से उसको मोहब्बत है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें आउट ऑफ बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस हों। तो सिविल सर्विस की अपनी कुछ हदूद थी, काम वो भी बहुत बड़ा है। तो फिर एक दिन मैंने कहा कि चलें किसी और मंजिल की तरफ चलते हैं, तो ज़िंदगी तो एक ही बार मिलनी है, तो इसको कोई जब आप दमे वापसी, जब आप जाने वाले हों इस दुनिया से, तो कोई अफसोस ना हो, रिग्रेट ना हो। तो फिर हमने आला और गहरी बात की है आपने। जाओ तो फिर देखें ना, वो क्या कहते हैं कि होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन वो मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब। तो आखिरी लम्हे में अगर आप ये कहें कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो फिर उस ज़िंदगी का क्या मानी है। क्या ये आला बात है। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप गुर्बत की बात मुझे बता ही रहे थे कि एक थॉट थी, एक सोच थी, जो आपने कहा नहीं, मुझे उस सोच को अपने अंदर नहीं, मुझे आंखों के सामने देखना है, और उसी सोच का नाम है, उसी ख्वाब का नाम है अखवत। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी ज़ाहिर है, जब हमने देखा कि गुर्बत है, अफलास है, दुख हैं, 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, और ये सारे के सारे मसाइल हैं ना हमारे, तो इनका हल क्या है। तो हल के लिए हमें जब गौर व फिक्र किया तो पता चला कि एक तसव्वुर 1450 बरस कबल एक ऐसी हस्ती ने दिया जिससे आप भी मोहब्बत करती हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस तसव्वुर का नाम है मवाख़ात। मवाख़ात के मानी ये हैं भाईचारा, यानी एक शख्स जो साहिब हैसियत है किसी ऐसे शख्स को दोस्त बना ले जो कम आया है, तो वो दोनों बेहतर समाज में एक बेहतर मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो इसी को अगर हम और ज़्यादा वुसअत दें इस तसव्वुर को, तो अगर आधे लोग साहिब हैसियत हैं, आधे साहिब हैसियत नहीं हैं या गरीब हैं, तो उनके दरमियान अगर मवाख़ात हो जाए तो सबकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, खूबसूरत मुआशरा तश्कील हो सकता है। तो हमारे मसाइल का जो हल है ना, वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में नहीं है। हमारे वसाइल का हल जो है ना, मसाइल का, वो हमारे इंडिजिनस सॉल्यूशंस में है, हमारी दीन में है, हमारे कल्चर में है, हमारी तहज़ीब में है। तो ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो इकबाल ने कहा ना कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर। तो हमें लगा कि ये दुनिया की जितनी भी तसव्वुरात हैं, नज़रियात हैं, इससे बड़ा नज़रिया एक इंसानियत का नज़रिया जो है
وہ ہے مواخات. یعنی ایک صاحب حیثیت شخص کسی کمزور کو کہے کہ تم آج سے میرے ہو, میرے دوست ہو, تمہارے دکھ میرے ہیں, میری خوشیاں تمہاری ہیں. تو اس تصور کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ مواخات ہوگی کیسے. تو ہم نے کہا کہ ایک شخص کو کاروبار کرنے کے لیے قرض حسن دے دے. ایک اور اسلامی تصور ہے کہ سود کے بغیر قرض دیا جائے, اور وہ آدمی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ وہ کاروبار کرے گا اور غربت سے نکلے گا. تو مواخات کی جو پریکٹیکل مینیفسٹیشن ہے وہ اخوت ادارے کے قرض حسن پروگرام کی صورت میں ہوتی ہے. اور یوں آج دیکھیے کہ ہم 60 لاکھ قرضے 40 لاکھ گھرانوں کو پورے پاکستان میں دے چکے ہیں, اور یہ ان سے محبت اور اخوت کا مظاہرہ ہو چکا ہے, اور وہ 200 ارب سے زائد کی رقم ان کو پیش کی جا چکی ہے. اور آپ دیکھیں نا اس تصور کی حقانیت اور سچائی کہ وہ رقم بغیر کسی کولیٹرل کے دی گئی قرض حسن کے طور پہ, اور اس شخص نے 99.9% کی شرح سے واپس کر دی. کیوں؟ میرا اگلا سوال ہی یہی تھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ عام طور پہ ہم قرض دیتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں, ایک اعتبار والی فضا نہیں ہم دیکھتے. لیکن آپ نے جو بات مجھے بتائی اور بالکل تحقیق کے ساتھ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے, تو اس سے مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ کیسے, کیونکہ آپ اسی پہ ہی آ رہے تھے. کیونکہ آپ جب مجھے بتا رہے تھے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے تھے اپنی عوام کے متعلق, اپنے لوگوں کے متعلق. تو آپ اپنی عوام کو کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ ہم دیکھیں, مجھے معاف کیجئے, میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا, لیکن ہم عام طور پر یہی تاثر رکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹے ہیں یا لوگ بددیانت ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ گلاب بوئیں گے نا تو آپ کو گلاب کی فصل ملے گی, آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو کانٹے ملیں گے. تو یہ تو آپ کا باہمی طرز عمل ہے جو آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان خوش گمان ہوتا ہے, بدگمان نہیں ہوتا. میں کیوں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ مجھے دھوکہ دے دے گا, یہ بھاگ جائے گا؟ کیوں؟ جب تک کہ وہ خود کو اس طرح کا ثابت نہیں کرے. تو بدقسمتی سے یہ کیپٹلزم کی دین ہے, یہ مارکیٹ اکانومی کی دین ہے کہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. ہم تو فیتھ, ٹرسٹ, جب تک آپ باہمی ریلیشن شپ کا آغاز اعتماد سے, سچائی سے اور ٹرسٹ پہ اور بھروسے پہ نہیں رکھیں گے, یہ دنیا تعمیر ہو ہی نہیں سکتی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, پھر اخوت جیسے ادارے نے اس کا انیشیٹو لیا, اس سوچ کو جو ہے امپلیمنٹ کیا, تو اب کیا نتائج نکلے, اس سے کیا بہتری آئی, اور کس طرح سے ابھی بھی اس سلسلے کو آپ لوگوں نے جاری رکھا ہے؟ بات یہ نا کہ بیسیکلی ہم نے مواخات کے سرچشمہ سے فیض پاتے ہوئے اخوت کا ایک حکمت عملی اسی کے تحت, قرض حسن کے تحت. اب میں یہ کہوں کہ ہمارا مقصد غربت کا خاتمہ ہے یا غربت میں کمی ہے, تو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ ان 40 لاکھ گھرانوں کی غربت ختم ہو گئی. لیکن ایک میرے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ زندگی کی اس جد و جہد میں اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں, غربت جو ہے نا وہ مال و دولت سے محرومی نہیں ہے, غربت اکیلے رہ جانے کا نام. اگر کسی شخص کا بھری دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے تو وہ غریب ہے. تو اخوت نے یہ ان کو احساس دیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اخوت نے یہ احساس تو دیا, لیکن اس احساس کو ظاہر سی بات ہے کرنے کے لیے آپ کو ہمت کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے فنڈز کی صورت میں. تو کس طرح سے آپ لوگوں نے, ظاہر سی بات ہے ایک بڑی آپ نے بتایا کہ جو رقم دی گئی ایک بڑی ماشاءاللہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے, تو اس کو کس طرح سے پھر آپ اس چیز کو کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں؟ جب بات یہ ہے کہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ خود پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں, خدا پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں, لوگوں پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں. اب آپ اگر قرآن پاک کو وزڈم کا ایک الٹیمیٹ سمجھتے ہیں تو پھر اس بات پہ بھی آپ کو یقین رکھنا پڑے گا کہ خدا نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں, سود کو کم کرتا ہوں. تو اگر آپ اخلاص سے, نیت سے, درد مندی سے, ذاتی غرض و غایت سے بلند ہو کے اخلاص پہ مبنی ایک نظام بنائیں گے تو کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ ان فیکٹ دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا. آپ انسانی تہذیبوں کا مطالعہ کر لیں تو جو بھی فتح ہوتی ہے وہ اشخاص کی نہیں ہوتی, وہ نظریات کی ہوتی ہے, وہ آئیڈیاز کی ہوتی ہے. یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس آئیڈیا کے ساتھ جوڑ لے جو اس عہد کے سیاسی, سماجی, معاشی مسائل کا حل پیش کرتا ہو. تو مواخات ہے, ہم سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں, ہم اس سماج کو از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں.
پاکستان کا مطلب یہی تھا، پاکستان کا مطلب بھی مواخات تھا کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے. اور اسی معاشرے میں ہم نے ایک بڑا زبردست سا بہترین ادارہ بھی دیکھا، ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، بچوں سے بات بھی کیا ہے، جس میں آپ کا کالج اور یونیورسٹی، اس پہ بہت، میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں. بہت بڑا پروجیکٹ اگر میں دیکھوں تو مطلب کم ہی عرصے میں، کوئی زیادہ اتنا ٹائم نہیں لگایا آپ نے اس چیز کو کھڑا کرنے میں، کیونکہ بچوں کی، اور وہ بچے ایسے تھے پورے پاکستان سے تھے، کوئی کوئی یہ نہیں کہ کون سا مذہب ہے، کون سی کلاس ہے، کون سے اس سے ہیں، بس یہ کہ پاکستانی ہے. اور جو ان میں اتنی ماشاءاللہ سے ایک جذبہ میں نے دیکھا اور ایک سوچ دیکھی، ویژن دیکھا، اس کو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہی بچے ہمارا فیوچر بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ بہت میرے شکریہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے تھے لوگوں کو کہ جاؤ کاروبار کرو اور غربت سے نکلو. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی واٹ از یور سکسیشن پلان. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نہیں ہوں گے، ظاہر ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، تو پھر کیا ہونا اس کام کو آگے بڑھائے گا. تو پہلے تو میں نے اسے شاعری میں پھنسانے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد، کہ کوئی اور دیوانہ یہاں پر آ جائے گا، وہ یہ کام کرے گا. پھر خیال ہے کہ نہیں، وہ دیوانے بھی پیدا کرنے چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ہم 2-4 ہزار 10-20 ہزار بچوں کو ڈھونڈیں گے، اور مواخات کے ایسی تصور کے تحت ان کو پہلے ہم قرضے دیتے تھے، ان کو ہم تعلیم دیں گے اور کہیں گے کہ 10 سال بعد فیس دے دینا. آج تمہارے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں لیکن تم ذہین ہو. ویسے خدا کی شان دیکھیں، سلسلے جڑتے جاتے ہیں. آپ نے آغاز وہاں سے کیا تھا، پھر دوسری کڑی بھی ساتھ میں جی. ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے کر دیتے ہیں. جس ماں کے پاس زیور ہے وہ زیور بیچ کے بچے کو پڑھاتی ہے نا، ایسا ہی. تو جس کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ کیا تھا پاکستان کا مقصد؟ تو یہ سب مقاصد جڑتے ہیں. ہم نے ہر کام کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں ہر کام اپنی روایت سے جوڑنا چاہیے، اپنی تہذیب سے، اپنے فیت سے، اپنے اعتماد سے. وہ کام جو خدا نے ہمیں بتایا، جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. تو ایک دفعہ آپ کر کے تو دیکھیں نا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. نکلے تو صحیح نا میدان عمل میں. ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میدان میں آپ جب نکلے تو مجھے بتائیں کہ کتنے آپ جو ہیں، کتنے بیج آپ لگا چکے ہیں، کیونکہ یہی پودے ہیں آگے جا کے انہوں نے پھل دینے ہیں. دیکھیں، ایک بیج بھی اگر آپ لگا دیں نا اخلاص کے ساتھ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو 70 گنا کرتا ہوں. آپ ایک بیج لگاتی ہیں، اس سے ایک درخت بنتا ہے. آم کا ایک آپ نے گٹھلی لگا دی، درخت لگا، اس کے اوپر 1000 گٹھلیاں بن گئیں. وہ 1000 گٹھلیاں لگا دیں تو پھر دیکھیں 1000 گٹھلیوں پہ 1000 گٹھلیاں، 1000 آم اور لگ گئے. پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں، یعنی نیکی کے تصور کو آپ سمجھیں تو صحیح. کبھی غور کیا نہیں ہے ہم نے اس بات پہ کہ ایک بیج جو ہے وہ کروڑوں بیجوں، کروڑوں پھلوں کی صورت میں یا ہزاروں درختوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا. تو نیکی بھی ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بات نہیں ہے، سب اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، چیریٹی پہ یا یوتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن، ہیلتھ. لیکن آپ کی جو چیز میں نے جب ہم نے وزٹ کیا تو ہم نے ایک اور جو زبردست امیزنگ جو چیز دیکھی، ہاسپٹالٹی اینڈ ٹورزم. اور یہ ایک بڑی نئی چیز تھی. تو وہ چیز، وہ تھاٹ کس طرح سے آئی کہ بچوں کے لیے، کیونکہ بچے پڑھ تو رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں، پھر آپ نے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرے، اپنا کیریئر بنائے. تو یہ سوچ آپ کو کس طرح سے آئی تھی اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک جو انٹرپرینور ہوتا ہے نا، وہ انوویٹر بھی ہوتا ہے، وہ کریٹو سوچ لے کے آتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو پہلے کوئی نہیں کر رہا. یعنی پہلے کوئی قرضہ نہیں دے رہا بغیر سود کے، پہلے کوئی سارے کے سارے طالب علموں کو نہیں پڑھا رہا بغیر فیس کے. تو پھر اسی دوران ہم نے کہا کہ اس میں ہم اس یونیورسٹی میں ان مضامین کی تلاش کریں جو دنیا میں سب سے زیادہ جن کی مانگ ہے اور وہ ہمارے ملک میں ابھی پوری طرح متعارف نہیں ہوئے. تو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ہر 11واں شخص کرۂ ارض پہ جو موجود ہے وہ ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم انڈسٹری سے منسلک ہے. تو ہم نے کہا کہ اس فیلڈ میں ہمارے بچے آئیں گے تو وہ پھر سیکھیں گے. پھر ان کی جو ہے ان کے لیے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ، دنیا میں ہر جگہ پر ٹورزم اور مینجمنٹ اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری عام ہے. تو وہاں پر جائیں گے. پاکستان میں آپ اس قدر زیادہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، لیکن یہاں پر کوالیفائڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے.
تو اس لیے ہم نے وہ بھی چنا. تو ڈاکٹر صاحب کتنے اس ادارے میں کتنے بچے ہیں, کس طرح سے ہیں, اور اس کی ہمارے تعداد؟ پاس اس وقت کوئی 700-800 بچے پڑھتے ہیں ہمارے کیمپس لاہور میں, اور 250 کے قریب بچیاں ہیں. وہ ایک علیحدہ کیمپس ہے. خواتین کی تعلیم بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے. پھر NJV کراچی کی صورت میں وہاں پر بھی کوئی 1000-1500 بچہ پڑھتا ہے. فیصلہ ہمارے تمام تعلیمی اداروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر موجود ہیں صرف وہاں کے بچے نہیں پڑھتے, یہ ریزیڈینشل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ہر صوبے کا ہم نے برابر کوٹا مقرر کیا ہوا. مثلا آپ جس کیمپس میں گئی تھیں قصور میں والا, وہاں پر کوئی 100 کے قریب بلوچستان سے بچے ہوں گے, 100 کے قریب KP سے ہوں گے, 100 کے قریب پنجاب سے ہوں گے, اور اسی طرح 100 کے قریب سندھ سے ہوں گے, گلگت بلتستان سے ہوں گے, آزاد کشمیر سے ہوں گے. ہم نے وہ ایک چھوٹا سا پاکستان بنایا. ہمارا جو وہاں پر ایک ڈارمیٹری ہے نا جس میں بچے رہتے ہیں, اس میں 4 بیڈ ہیں. ایک پہ پنجاب کا بچہ سوتا ہے, ایک پہ سندھ کا بچہ سوتا ہے, ایک پہ بلوچستان کا بچہ سوتا ہے, ایک پہ KP کا بچہ سوتا ہے. تو ہم ایک قومی وحدت کی تصویر بھی پیش کر رہے ہیں. دیکھیں, وی آر ری انجینئرنگ دی سوسائٹی. پھر میں اقبال سے کی طرف ریفر کروں گا کہ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے, تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. یعنی ہم اپنے پروں کو اس مٹی, اس گرد و غبار سے, اس آلودگی سے جس کا نام صوبائیت ہے یا کوئی سیاسی وابستگی ہے, اس سے بلند ہونا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے قائد اعظم نے قربانیاں دیں اور اقبال نے جس کا خواب دیکھا. ڈاکٹر صاحب, آپ تو اپنے مشن میں کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے اس سلسلے کو انسان کو ذرا کیری کرنا اکیلے ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے, اہم ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو آپ کے اس کارواں میں کن کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسے آپ یہ بھی آپ نے کیسے تصور کر لیا میں اکیلا ہوں, آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ کون ہے جو دیکھیں کون ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتا؟ بے شک ایسا ہی. میں پھر سے آپ کو فیض کا شعر سنا دوں؟ ضرور, کیونکہ آپ جس سے مجھے شعر و شاعری میں آپ کی سن بھی رہی ہوں, مجھے ایک بچہ بھی وہاں یاد آ رہا ہے, میں اس کا نام بھول گئی ہوں, اس کو بھی شاعری سے بہت فیض احمد فیض کی وہ پڑھتے ہیں. بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی, تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. جب آپ نے مواخات کا نام لے لیا تو لوگ چلتے آئیں گے, کارواں بنتا چلا جائے گا, تحریک شروع ہو جائے گی. تو میں اکیلا کب ہوں؟ یہ سارے دوست, سارے لوگ, سارے پاکستانی, میں تو انسگنیفیکنٹ ہوں. لوگ ہیں جو اس کارواں کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تھک گئے, تو میں کہتا ہوں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں. تو یہ اس تصور کی فتح ہے, آپ جیسے دوستوں کی فتح ہے, پورے پاکستان کی فتح ہے کہ اخوت دنیا میں پاکستان کی پہچان بن کے ابھر رہا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کمپیشن ہے, جس میں ایثار ہے, جس میں قربانی ہے, جس میں دیانت ہے. ہم اپنی خوبیوں کو کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم یہی کہیں کہ جی بس یہ مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, یہ ہو گیا؟ نہیں, خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں آپ کے وطن کو. بے شک ایسا ہی ہے. مطلب پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, سمندر ہیں, لوگ ہیں, خوبصورت لوگ ہیں, درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں, فیاض لوگ ہیں, دوسروں کے دکھ پر آنسو بہاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسا لوگ آپ سے سوال ہی کرتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں, لیکن ایک چیز میں خود بھی وٹنس کر چکی ہوں کہ جہاں بچوں کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے ادارے ماشاءاللہ سے لاہور میں, کراچی میں, جس طرح سے بات قصور میں بھی, تو اب وہاں پہ بچے آپ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, وہ فادر کے طور پہ آپ کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ جیسی شخصیت کی, تو وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں پھر ایونٹس کو, چیزوں کو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی اپنی بھی ذمہ داری یہاں پر ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ what is leadership? Leadership is having a vision and then transferring that vision to others. یعنی لیڈر ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ خواب کو اگر آگے نہیں پہنچاتے تو وہ تو ان کی ذات میں بند ہو گیا. مجھے میرے استاد نے کہا کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے قابل ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے جیسے کتنے اور لوگ پیدا کیے. میں انتہائی نکما ہوں, لیکن یہ خواب تو میں کسی کو جھولی میں ڈال سکتا ہوں نا. میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ مواقعات ہے جو راہ نجات ہے, اور ہو سکتا ہے وہ اس خواب کو اس حد تک اپنی شخصیت, اپنی زندگی, اپنی فکر کا حصہ بنا لے کہ وہ ہم سے کہیں آگے نکل جائے. یہ تو
کسی کی یہ تو نہیں کہ یہ مواخات صرف ہماری ہی وراثت ہے، یہ ہر شخص کی وراثت ہے جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، جو ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، وہ مواخات کے تصور کے بغیر، بردرہڈ کے بغیر، شیئرنگ کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، ابھی کیونکہ جس طرح سے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو ان میں کس طرح سے جو ہے ایک نظام ہوتا ہے ہر ادارے کا، تو کس طرح سے یہ آپ دیکھیں، ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ اخوت کی مدد کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ آپ کو ہم پر اعتماد ہے، ہماری کریڈیبلٹی پر اعتماد ہے، ہماری ویب سائٹ دیکھیں، ہمارے لوگوں سے پوچھیں، یہ ایبسلوٹلی اب یہ نہیں کہتے کہ آپ اخوت کی مدد کریں، دس از یور چوائس۔ لیکن جس بات پہ میں اصرار کرتا ہوں کہ آپ کو خود سے اخوت بننا ہے، یعنی اس مواخات کے پیغام کو خود سے دہرانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان جو صاحب ثروت ہے، آدھا پاکستان جو پیچھے رہ گیا، اس کو دوست بنا لے۔ آپ سے بھی میں بڑی دست بستہ یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے غریب رشتہ داروں میں کسی ایک گھرانے کو کہیں کہ آج سے تم اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات کے اس پیغام کے تحت ایک ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہ اپنی جائیداد ہی اس کو دے دینی، آپ نے کہنا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں یا دیتی ہوں، جاؤ جا کے کاروبار کرو، یا میں تمہارے ایک بچے کو اپنا رہا ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، میں تمہارے بچے کو بھی پڑھا دیتا ہوں۔ وہ 50,000 فیس دیتے ہیں مہینے کی، میں تمہیں 2,000 3,000 4,000 دے دوں گا۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک نسبت تو جوڑیں نا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس رمضان میں آئیے ہم سب ایک بھولی بسری روایت کو دہرا لیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اخوت کے توسط سے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ہمیں ایک پل سمجھتے ہوئے اس پر آپ اس کے ذریعے سے دور دراز بستیوں میں اور خستہ حال لوگوں کے گھروں میں ہم پہنچتے ہیں تو آپ ہمارے ذریعے پہنچ جائیں، نہیں تو آپ خود جائیں، یہ کہیں افضل ہے۔ تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس تحریک کو اور مضبوط کرائیں، اس کے ذریعے سے آپ ایک بچے کو اپنا لیں، ہم جو چند ہزار بچے پڑھا رہے ہیں ان میں ایک بچے کا اضافہ ہو جائے گا، آدھا پاکستان یہ فیصلہ کر لے تو یہ اندھیرے نہیں رہیں گے۔ میں تو بڑا آپٹیمسٹک۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کی ساری گفتگو ہی میسج ہے سب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، لیکن کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو پلیز۔ منزل کا تعین کر لیں اور پھر یہ سوچیں کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، وہ جو کچھ ہمیں ملا اس دنیا میں وہ اس کی عطا ہے، سب اس کا انعام ہے۔ تو کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے اور کیا خدا کے حضور پیش کریں گے؟ بس اسی سوال میں رمضان کی نعمتیں بھی یہی ہمیں کہتی ہیں۔ تو اسی سوال میں زندگی کی کامیابی کا ہر راز ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور مجھے تو بہت اچھا لگا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد میں کام کریں اس میں آسانی عطا فرمائیں، اور جو ہمارے بچے ہیں، وہ جو بچے ہیں وہ ہم سب کے بچے ہیں، اس قوم کے اور اس ملک کا نام جو ہے وہ ہر جگہ روشن کریں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ بہت مہربانی ہے، میں ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے تکلیف کی ان بچوں سے گفتگو کرنے کی بھی اور ان کو دعا دینے کی بھی، اور آپ اس قافلے میں شریک ہونے کی۔ جی جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر محمد امجد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ یہ بات آپ نے ایک بات جو میں ان کی بڑے غور سے سن رہی تھی، منزل کی جب ہم بات آتی ہے، منزل جب آپ طے کر لیں، مشکلات یقیناً رہتی ہیں، ان مشکلات کا سامنا کریں، ان چیلنجز کا سامنا کریں، لیکن گیو اپ نہ کریں۔ اور ویسے تو ہم سبھی اپنے لیے جیتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی زندگی جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، ویسے تو ہم اتنی لائف اتنی بیزی ہوتے ہیں، کچھ وقت نکال کے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔